औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव FM 96.6 सुनने वाले तमाम सामीन को खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम मुकाबला क़िरात के जिसका आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद हो चुकी, एक ऐसा महीना कि जिसका हमें 11 माह इंतज़ार रहता है, एक ऐसा मेहमान कि जिसकी खिदमत के लिए हम इंतज़ार में होते हैं। आजकल मेहमान नवाज़ी के हवाले से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में कुछ ना कुछ ख़्वाहिश होती है, लेकिन ये कैसा मेहमान होता है कि जिसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मेरी दुआ है कि इस पाक महीने की आमद है और हम ठीक तरह से, जिस तरह से अल्लाह के अहकामात हैं और उसके पाक नबी ने जो तालीमात हम तक पहुँचाई, उन तमाम पे हम अमल करते हुए इस मेहमान की सही मायनों से खिदमत जो है वो कर सकें। मुकाबला क़िरात का मैं तारुफ़ यहाँ आप लोगों से करवाता चला जाऊँ। एक ऐसा मुकाबला जिसका आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम मुकाबला क़िरात के ज़रिए आप तमाम लोगों तक कुरान पाक को ठीक तरह से पढ़ना और ख़ास तौर पे किस तरह से पढ़ा जाए, वो लोग जो क़िरात का शौक़ रखते हैं और वो तलफ़ुज़, तजवीद और इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बाकी रह जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बाकी ज़रूर होता है कि जिसको हमारी कोशिश है कि उसको हम मुकम्मल कर सकें। वो हमारी तालीम जो अधूरी रह जाती है उसको मुकम्मल करने की हम हमेशा से कोशिश में रहे हैं। इसके लिए हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। हम रहनुमा ढूंढना चाह रहे होते हैं। हमें उस तरह से रहनुमाई अगर मिल जाए जैसी हमारी ख्वाहिश है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक फ़िक्र होती है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल होती हमें नज़र आती है। जी हाँ, आज हम मुकाबला क़िरात जो है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के तलबा और तालिबात जो हैं वो उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की है। वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और बारी बारी तमाम जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आते जाएंगे और मुकाबला क़िरात में जो है वो अपना जो कलाम है वो अल्लाह की खूबसूरत किताब जो है उसको आपके सामने जो है वो अदा करेंगे, पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम के तवज्जुद से बहुत कुछ सीखेंगे भी, और जो भी आप लोगों के सवालात रहते हैं कुरान पाक को पढ़ने के हवाले से, समझने के हवाले से, वो तमाम सवालों के जवाब इस प्रोग्राम से आपको मिलते चले जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमारी जो मुआवनत के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी, आप कारी हैं और आपको सर मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मिस आयशा बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिस आपका भी। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो तलबा और तालिबात जो हैं, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उनमें ऐसा शौक़ जो है वो बेदार हो रहा है और कुरान की ठीक तरह से समझ बूझ की तरफ उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसका रुख हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ख्वाहिशात जो है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल होती चली जाएं तो ज़िंदगी जीने का मकसद जो है वो हमें हासिल होना शुरू हो जाए। और हम अब बारी बारी मैं चाहूँगा कि इस बाबरकत महीने में हम चूँकि इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें बारी बारी हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बुलाते जाएंगे और वो कलाम पाक पढ़ेंगे। और आप लोग जो है उस पार जितने भी लोग हैं इसको बड़े बागौर सुनिएगा। हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जजेज़ हैं वो इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, वो बताएंगे और जहाँ तक हुआ मुमकिन हुआ वो उन लोगों की तस्सीह भी करेंगे, वो उन लोगों को समझा सकेंगे, उन लोगों को बता सकेंगे। हमारा मकसद इस्लाह है, हमारा मकसद आप लोगों तक इसकी जो समझ बूझ है वो पहुंचाना है। सबसे पहले कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब, मैं सर आपकी तरफ आऊँ। हमारे इस मुकाबले का बाकायदा आगाज़ से पहले थोड़ा सा मुझे ये बताइए क़िरात के जो बुनियादी उसूल हैं वो क्या हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनके साथ साथ उस पार जो हमें सुन रहे हैं वेव FM 96.6 से, उन तमाम लोगों को भी सीखने को मिले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरत्तिल कुरआन तरतीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। असल में बात तो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसको जितना अहसन अंदाज से तिलावत किया जाए उतना बेहतर है। लेकिन इसी कुरान में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया वरत्तिल कुरआन तरतीला। तो मुफस्सिरीन ने और मुजव्विदीन ने इसका मानी और इसका मफ़हूम यही बयान किया है कि कुरान करीम की तिलावत जो है उसको ऐसे की जाए जैसे उसका हक़ है।
حق تلاوتی کے لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں، جی کیونکہ اس میں بہت فصاحت و بلاغت ہے عربی زبان میں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایک حرف کی آواز جو ہے وہ ذرا سی بھی چینج ہوئی تو اس کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حکماً جو بات ہے وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض عین ہے، تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط کا جاننا سیکھنا. کچھ اصطلاح میں ہمارے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تجوید و قرات کا جو کورس ہے یا اس کے جو قوانین و ضوابط ہیں یہ مخصوص قرہ حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بھی کوئی کلمہ گو مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر کسی نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، تو مجودین اور آئمہ قرات اور آئمہ تجوید کا جو حکم ہے، جیسے امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام المجودین آپ کو کہا جاتا ہے، تو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ تجوید و قرات کے قوانین اور ضوابط کے خلاف کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے نزدیک ہے. تو اس لیے ہر مسلمان پر یہ بنیادی قواعد جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کمپٹیشن میں تو ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور آج ہم اسی بنا پہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی ہار جیت کا جو فیصلہ کریں گے. ہار اس میں نہیں کہا جائے گا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہے سوچا جائے کہ آپ ایسی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہیں. آپ کو بھی یقیناً اس بات پہ بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ طلباء و طالبات جو ہے وہ ایسے کلام پاک کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی خاطر ہمارے پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم باری باری تمام ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بلائیں. ہمارے ساتھ جو معزز جج موجود ہیں، دوسری عائشہ بطول صاحبہ، میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو جتنے بھی اس مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں طلباء و طالبات، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ویو ایف ایم 96.6 کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا. بچوں کی یہ بہت، میں تو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کو، آپ کے چینل کو، اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جنہوں نے اس نیک کام میں شرکت کی اور اس کو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اس چیز کا اہتمام کیا. اور بچوں کے لیے یہی ہے کہ میری طرف سے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں. قرآن پاک جو ہے اس بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم دنیا کے باقی معاملات میں اتنی محنت کرتے ہیں، تگدو کرتے ہیں، تو قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور لوح محفوظ پر محفوظ ہے. تو اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی اور اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اللہ کا کلام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی میں ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو بہت ہی احتیاط سے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ہم نعت خوانی میں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو لے کے چل رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو یا قرآن پاک کی تلاوت ہو تو حقدار، جس طرح سے حقدار تک اس کا حق پہنچانے میں ہمیں کسی طرح کی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم بے شک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، جتنی بھی تعریف کریں گے ہم کم کریں گے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرے، ہم جتنی بھی کوشش کریں گے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں بھرپور کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم اس کو اور بہتر پڑھنا چاہیں اور اس کے لیے کوشاں ہمیں رہنا چاہیے. تو اس طرح سے انسان کے اندر ڈے بائی ڈے امپرومنٹ آتی ہے. تو یہی ایڈوائز ہے کہ اپنی مسٹیکس جو ان کو بتائیں گے سر بھی، اور جو ہائی لائٹ ہم کریں گے ان کی غلطیاں، ان کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ امپروو کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی. مقابلہ قرات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رمضان کی آمد، رمضان کی بابرکت جو اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ان کو سمیٹتے ہوئے کہا جائے کہ یہ کہنا جو ہے وہ درست ہوگا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں مقابلہ نعت جو ہے اس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا مقابلہ نعت جو ہے اس کو بھی سماعت کر سکیں گے. ویو ایف ایم 96.6 کی یہ تمام کاوشیں ہیں کہ آپ کے اس جو مہمان جو ہے
اس کی خدمت میں بہتری اور مزید جو ہے وہ آپ لوگوں کی چاہتے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کے لیے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویو ایف ایم 96.6 نے یہ کاوشیں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے، اور ان کاوشوں میں ہم سب چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے پیش رہیں۔ میں باقاعدہ طور پہ آج کے اس مقابلہ قرات کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور میں اپنے پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں حافظ محمد احمد، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک پڑھیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلام پاک کے بارے میں تو نہ صحیح، ہم انداز کی بات کر رہے ہیں کہ انداز کیسا لگا اور کیا اس میں غلطی ہے؟ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اچھی تیاری کی تھی، مگر کچھ ضوابط کی کمی بیشی ہے، اور مخارج کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھے اور ادائیگی بھی ٹھیک ہے، تو تجویدی جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں کمی بیشی تھی۔ تجوید جو ہے اس کو تھوڑا سا واضح بھی میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ کر دیں۔ بیسک بات یہ ہے کہ تجوید کے جو لغوی معنی ہیں قراء کرام نے جو فرمائے ہیں جی، وہ ہے عمدہ کرنا، کھڑا کرنا، بہتر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح قراء میں، یعنی کہ قراء کے نزدیک اس کی جو اصطلاحاً ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے جو بنیادی مخارج اور قواعد اور اس کے جو بھی قوانین ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے کرنا۔ تو اس کا جو مین پوائنٹ پر ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ حق کا تلاوتی، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے، جیسے میڈم نے بھی فرمایا۔ تو احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں ذرا سی بھی جو مخارج میں گنجائش تک نہیں رکھی، بالکل اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں اپنے انداز میں اس کو پڑھ لوں تو ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی قاری نے اور کسی بھی امام المجودین نے یا مجودین نے کہیں سے بھی اس میں کوئی رعایت نہیں ملتی۔ تو دوسرے علوم میں رعایت مل سکتی ہے اور رعایت ہے بھی کہ اس کو کم سیکھا جائے یا زیادہ سیکھا جائے، مگر تجوید و قرات کے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں ان کو سیکھنا مکمل طور پر تو فرض ہے۔
تو اس میں تھوڑا سا اگزامپل دیتا جاتا ہوں. جیسے الحمد کا لفظ ہے جی. تو الحمد میں بڑی ہا آتی ہے. اب اس کا تعلق جو ہے وہ درمیان حلق سے ہے. تو اب اس کے اپوزٹ جو ہے وہ دوسری ہا ہے جس کو ہم آنکھوں والی ہا بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم تجوید کی بولی میں چھوٹی ہا کہا جاتا ہے. جی. تو اب اس کا تعلق جو حلق کا سینہ کے قریب حصہ ہے اس سے ہے. اب یہ دونوں جو جگہیں ہیں حلق کی وہ اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے, درمیان حلق سے اور سینہ کے قریب جو حلق. اب دونوں حروف جو ہیں یہ اب مکس نہیں ہو سکتے. تو الحمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی تمام تعریفیں. تو الحمد پڑھتے ہوئے جب ہم ہا کو ہا پڑھ دیں گے یعنی الحمد پڑھ دیں گے تو یوں حرف بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا مفہوم اور معنی بھی چینج ہو جائیں گے. تو اس چینجنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بچنا چاہیں گے. اور مخارج اور قواعد و ضوابط کا سیکھنا جو اصل مقصود وہ یہی ہے کہ ہم اس کے معنی مفہوم کی تبدیلی سے بچیں. یہ بہت بڑی اور بہت گہری بات ہے کہ آپ اگر کسی بھی لفظ کی آپ ادائیگی اگر درست نہیں کرتے تو اس کے معنی جو ہے وہ جی بدل جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ خود دیکھیے کہ کن مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ قرآن کے معنی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ بتائی جائیں گی, سکھائی جائیں گی. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے جو کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اور ساتھ ساتھ جو کہیں نہ کہیں غلطیاں آپ سے ہو رہی ہیں یا آپ عرصہ دراز سے قرآن پاک پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کو کیا آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, وہ تمام چیزوں کا آپ خیال رکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر زور دیا جاتا ہے قاری صاحبان کی جانب سے. ابھی اس دور میں جو ہے وہ آپ کو شاید ان کی باتیں ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ آپ کے لفظوں کی جو غلط ادائیگی جو ہے اس کے معنی تبدیل کر دیتی ہے. امید کرتا ہوں جی کہ آپ تمام لوگ جو ہیں پروگرام میں ساتھ ہیں اور پروگرام سماعت بھی کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. فضیلت رمضان کے سیگمنٹ مقابلہ قرات میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا. اور اس میں مقابلے میں ہمیں کچھ طلباء و طالبات نے جوائن کر رکھا ہے جو ساتھ ساتھ کلام جو ہے وہ باری باری پڑھتے جائیں گے اور یہ پروگرام جو ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل میں جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کون فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے. ان تمام لوگوں کے لیے گفٹس کا جو ہے وہ بھی اہتمام ہو چکا ہے. ان لوگوں کے لیے جو کیش پرائز ہے وہ بھی انعام جو ہے ویو ایف ایم 96.6 کی جانب سے ان تمام جو خوش نصیب ہیں ان کو دیے جائیں گے. میں اپنی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ غانیہ عابد کو جو ہے وہ دعوت کلام پاک کی دوں گا اور وہ آئیں اور کلام پاک پڑھیں تاکہ ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں, اپنی روح کو سکون پہنچا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. जी कारी साहिब, आप कलाम पाक जो है उसमें अदायगी में अगर कुछ इस्लाह जो है ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए. माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत फरमाई इन्होंने और तजवीद क़िरात के बिल्कुल ज़वाबित के मुताबिक माशाल्लाह तैयारी फरमाई इन्होंने. तो अल्लाह पाक इनकी मज़ीद. आशा बतूल साहिब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको आवाज़ के बैलेंस के बारे में मुझे लग रहा था कि उसमें काफ़ी वीकनेस है. अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन एक तो सांस छोटा है, उसके लिए इनको प्रैक्टिस करनी होगी कि अपने सांस को किसी तरीके से लंबा करें. जब सांस छोटा होता है तो अब वर्स तो चल रही है, आयत तो चल रही है, तो उसको फिर कंटिन्यू करना जो है मुश्किल हो जाता है और सांस छोटा होने की वजह से आवाज़ कांपने लग जाती है. तो थोड़ा सा सांस को लंबा करने के लिए कुछ अगर आप जी उसके लिए वोकल प्रैक्टिस होती है. ठीक है. और बाकी आप सर बता सकते हैं. इसमें ये भी है कि जो वक्फ होता है ना तिलावत के दौरान, तो एक को इस्तरारी वक्फ है, मसलन कि सांस टूट गया, वो ले लें अगर जी जी ये इस्तरारी है इनका वक्फ जो है ना, मसलन कि सांस का प्रॉब्लम. तो इसमें वक्फ का मकसद ये है कि जहाँ पे छोड़ें, जिस लफ्ज़ पे छोड़ें उसको दोबारा रिपीट करें जब कोई ऑप्शन आगे वक्फ का ना हो, यानी कि आयत के दौरान. वो जो अल्लाह ताला की तरफ से कि इस तिलावत में इजाज़त है उसको ये करें ना, मतलब उसको अवेल करें उस अपॉर्चुनिटी को भी. तो इससे ये है कि सांस का बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं होगा और आवाज़ कांपती जो है ये ठीक हो जाएगा. बिल्कुल ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया गानिया आबिद. उम्मीद करते हैं कि आप इस पे ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र करेंगे ताकि अभी मुकाबले में भी आपको और भी चांसेस मिलेंगे और हम यकीन करते हैं कि ये तमाम चीज़ों से आप ज़रूर सीखेंगे. जी बिल्कुल. अगली दफ़ा आएँ तो बेहतरीन तैयारी के साथ से आएँ. वेल जी, आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6. मैं हूँ आतिफ खान और आप सुन रहे हैं मुकाबला क़िरात. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे. 0334 19 66 966 ये नंबर है. आप लोगों के अगर कुछ सवालात हों, आप कुछ अगर जानना चाहते हैं, ज़रूर हमें लिख भेजिए या कॉल कीजिए. हमारे यहाँ जो कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहिब वो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे. आयशा बतूल साहिबा जो है वो आपकी रहनुमाई फरमाएंगी. आपको जो भी जिस भी बात में आपको रहनुमाई चाहिए होगी, दरकार होगी, ज़रूर आप तमाम के सवालों के जवाब जो आप तक पहुँचाए जाएंगे. मैं बिला ताख़ीर अब मैं चाहूँगा कि अपनी नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट हैं मरियम रमज़ान, उनको बुलाना चाहूँगा, वो आए और कलाम पाक पढ़ें. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह. बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ मरियम रमज़ान. मैं बल्कि आगाज़ में मैं ख़ुद कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आप काफ़ी टफ़ टाइम देने वाली हैं. बाकी तो कारी साहब और आयशा बतूल साहिबा बताएंगी. जी कारी साहब. इन्होंने तैयारी भी कम की है और ख़ुसूसी तौर पर क़वाइद तजवीद व क़िरात जो हैं वो मलहूज़ नहीं रखे. अच्छा जी. इनको बहुत ज़्यादा सीखना की ज़रूरत है. जी. तजवीद और मखारिज के हवाले से तो सर ने बताया, लेकिन अंदाज़ इनका जैसे तर्ज जो आवाज़ जो है, आवाज़ का एक बैलेंस जो है वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन रखा है. और वो तो बेशक अभी भी बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज पे हैं, और इनिशियल स्टेज पे भी क्योंकि ये बच्ची बहुत लास्ट टाइम में आई हैं और मतलब इनको नहीं पता था इस कंपटीशन का, विदाउट प्रिपरेशन ही आई हैं. लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि कारी साहब की रहनुमाई से जो, क्योंकि मुझे बड़ा खूबसूरत अदायगी लगी इनकी, मैं इसी वजह से मुझे लगा कि ये टफ टाइम दे सकती हैं. अगर अदायगी में काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, बहुत बेहतरी. बाकी आप बेहतर जानते हैं वो इनको किन चीज़ों पे जो है वो कहा. इस तरह से पहले एक कंटेस्टेंट आई थी, उनकी आवाज़ का बैलेंस का इशू था. इन्होंने उस हवाले से उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने अपनी आवाज़ के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा. बाकी मखारिज और तजवीद के ऊपर बेटा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो इसको इम्प्रूव करें ताकि आप अपने बाकी कंटेस्टेंट को टफ टाइम दे सकें. और यकीनन आप इससे सीखेंगी, उम्मीद है. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग जो हैं इस तरह से हमें हमारे रूह को जो है वो सुकून मिल रही है आप लोगों के इस कलाम पढ़ने से. एक ऐसी किताब अल्लाह की कि जिसके जैसी कोई किताब नहीं है, एक ऐसा कलाम कि जिस जैसा कोई कलाम नहीं है. और बल्कि मैं कारी साहब यहाँ पे बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल लोग जो हैं वो कभी कभार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बिला वजह की परेशानी है, परेशानी की वजह समझ नहीं आती, क्यों परेशान हूँ, दिल को सुकून नहीं है. तो ये कलाम सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी तबीब की ज़रूरत नहीं है. इस तरह ये खूबसूरत कलाम जो अगर आप सुन लेते हैं आपके दिल को सुकून, राहत मिलती है. देखिए इसमें जहाँ आप माशाल्लाह अपनी तालीम में अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो वो एक दुनिया की तालीम है और वहाँ पे जो है वो दुनिया के इनामात हैं. मगर अल्लाह का कलाम जितना बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका इनाम अल्लाह की बारगाह से मिलेगा, अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी. बहुत खूब जी. और उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग उस पार जितने भी लोग हैं वो इस कलाम पाक को सुन के अपने दिलों को जो है वो मुनव्वर कर पा रहे होंगे. और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये कलाम पाक जो है हमें एक नई राह दिखाते हैं, वो राह जो हम कहीं भटक चुके होते हैं. और अगर अल्लाह के कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इसको समझा भी जाए
اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک آسان کر پائیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم زندگی کے جو مقاصد ہیں جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہم وہ بڑی آسانی سے حاصل کر پائیں. آپ سن رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 اور ہمارے ساتھ آپ رابطہ کرنے کے لیے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کال کریں گے, میسج کریں گے. 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. ضرور کال کیجیے گا, میسج کیجیے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں, آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کو کس طرح سے, قرآن پاک کو پڑھا جائے, کس طرح سے سمجھا جائے, یا کوئی ایسی غلطی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عرصہ دراز سے قرآن پاک تو پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے, ایسے تمام تر سوالات کے لیے آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا اور آپ کی رہنمائی ضرور کی جائے گی. میں اسی کے ساتھ ہی اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ راہیلہ انور جو ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک آئیں, پڑھیں اور ہمارے دلوں کو معطر کریں. راہیلہ انور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری کی ہے انہوں نے. تو آغاز میں بالکل آہستہ پڑھنا چاہیے. آپ نے شروع سے ہی یعنی کہ آواز کو اٹھا دیا. باقی تلفظ ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. اللہ پاک مزید رحمت عطا. جی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا اس کو، اور تلفظ اور مخارج کا بھی بہت خیال رکھا. انداز بھی اچھا تھا ان کا پڑھنے کا. تو بس اس کو مزید امپروو کریں، اور جو انہوں نے مسٹیک ہائی لائٹ کیا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ذرا فوکس کریں کہ سٹارٹنگ سے آپ ذرا آرام سے شروع کریں، آگے جا کے پھر آواز کو اٹھائیں. اور سٹارٹنگ آپ کا بہت سافٹ ہونا چاہیے، ہارش نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو کا دھیان رکھیں اور نیکسٹ اپنی پریزنٹیشن کو امپروو کریں. اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ تشریف لائیں اور کلام پاک جو ہے وہ پڑھیں. طیب انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ بہت خوبصورت تیاری فرمائی انہوں نے اور تلفظ کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ کافی اچھا پڑھا انہوں نے, تو ادائیگی بھی بہترین ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کے مزید سوز و قداز میں برکت عطا فرمائے. جی جی انہوں نے تجوید اور مخارج کو بھی بہت اچھے سے ادا کیا ہے اور انداز اور ادائیگی بھی ان کی بہترین رہی ہے. تو بہرحال پھر بھی کمی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اس ان چیزوں کو انہوں نے جس طرح سے ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلے ہیں, تھوڑا سا اس میں اور امپروو اس کو کریں اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے, اور جتنی زیادہ ووکل پریکٹس کریں گے نا اتنا زیادہ ان کی آواز جو ہے وہ کھل کے ذرا اور ان کو کھل کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ سیکھنے کا پیریڈ ہے, چاہے وہ کمپٹیشن ہو یا عام لائف میں ہو, تو سیکھتے رہنے کا جو ہے وہ ایک مسئلہ جاری امپروومنٹ کا جو ایک گیپ ہے نا وہ رہتا ہے. آپ اور سیکھیں گے اس میں بھی کہیں نہ کہیں گیپ ہوگا کہ یس. لیکن خوشائن بات یہ ہے جی کہ یہ جس سیکھ میں لگے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے, اور یہ ایسی خوبصورت اور خاص طور پہ ویو ایف ایم 96.6 جیسا پلیٹ فارم جو ہے ان کو ساتھ لے کے چل رہا, اور یہ بہت ہی خوبصورت کاوش. میں اس کو جتنا بھی سراہوں میرا خیال کم ہوگا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اس پروگرام کو ترتیب دینے میں کامیاب رہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا جو ہے وہ سکھا سکیں, کیا غلطیاں ہیں, یہ تمام تر چیزیں. اب آپ جس طرح جو بھی اس میں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو جیسے جیسے آپ گائیڈ کرتے چلے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پار جتنے لوگ ہیں وہ جو غلطیاں کر رہے تھے ان میں بھی کافی حد تک بہتری آتی جائے گی کہ وہ غلطیوں کو دور کر پائیں گے. اور تلاوت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات جو میں نے کچھ عرصہ پہلے سنی کہ تلاوت اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی کرتا ہے سادگی میں کرتا ہے, کوئی حضر میں پڑھتا ہے, کوئی قرات کی صورت میں پڑھتا ہے, ہر چیز کا بہت ثواب ہے, ہر طریقے سے پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن جو خوش لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں, اپنی آواز کو اور امپروو کرتے ہیں, تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے, ہمارے دل میں آنے والے وسوسے خیال کا بھی اس کو پتہ ہے. لیکن جو جتنا خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہے. تو جتنا یہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں گے, اس کے اوپر محنت کریں گے کہ میرے رب کو یہ چیز میری پسند آ جائے, اتنا ہی زیادہ اس شوق سے جب یہ پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آئے گی, اور اجر و ثواب میں اور ان کے شوق میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوب بات کی انہوں نے, اور ایک خاص طرف توجہ دلائی. زیّنوا القرآن باصواتکم, یہ حکم ہے کہ قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں کے ساتھ. تو سر کا جو ہے یہ سریلا پن یہ اللہ کی طرف سے ہے, مگر اپنی طرف سے اچھے اور بہتر انداز میں کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک کوشش کو بہت پسند فرماتا ہے, اور محنت کرنے سے آپ کو اس کا اور قرآن کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص توتلی زبان سے, مثلا کہ جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اپنی توتلی زبان سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت بلال کی مثال ہے ہمارے پاس. جی بالکل بے شک. یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ عقیدت جو ہے یہ جس طرح جس کا اظہار کر رہے ہیں, یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو جب اٹھتے ہیں, صبح کا آغاز ہوتا ہے ان کا, تو ان کو اپنے معاشی جو معاملات ہیں ان کی فکر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اٹھتے ہی اللہ کے ساتھ ان کی لو لگتی ہے, وہ اس کا کلام پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور ایسی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں جب آپ کو کلام پاک سننے کو ملتا ہے, خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کاش ہم سب میں یہ جو چاہ ہے یہ بڑھتی جائے, اور ہم سب کو جو ہے قرآن پاک سیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بلکہ قاری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک جو ہے, حالانکہ ہماری زبان جو ہے وہ کوئی پنجابی ہے, کوئی اردو سپیکنگ ہے اور یہ سارے, لیکن یہ عربی زبان میں ہے. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں, جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, جب تک آپ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے, اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ لیتے, تو وہ آیت پڑھنا نیکیوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے, درست ہے, مگر آپ اسے سمجھیں گے
تو اللہ کی آپ پہ عنایتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع نہ ہو جائیں گی؟ جی بے شک، قرآن کرام نے بھی اس کے 3 پہلو بیان فرمائے ہیں جی کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ اس کے تجوید و قرات کے مطابق، اصول و ضوابط کے مطابق کرنا، اور پھر اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ 3 پہلو بیان فرمائے ہیں. تو بیسک طور پر قرآن جو ہے یہ ہماری ایک ضابطۂ نظام اور ضابطۂ زندگی کے لیے آیا ہے. یہ قرآن ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھانے آیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہر ایک شعبہ جات میں اس کا سیکھنا ہوتا ہے، پہلے کورسز ہوتے ہیں تو تب اس شعبے میں بندہ اس منصب پر پہنچتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ایک قرآن جو ہے یہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، سائنس میں کرتا ہے، ہر بات میں. تو یہ اللہ پاک نے ایک انمول تحفہ ہماری طرف بھیجا ہے کہ اس کو اپنا کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اس کو تھامے رکھو اور اس کو اپنا کر اپنی اس زندگی کو بھی بہتر کرو اور اخروی زندگی کو بہتر کرو. جی جب تک اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے عمل میں یہ اترے. تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں کو یہ بہتر کرے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی ان ساعتوں میں ہمیں سمجھ کر پڑھنا. 2 آیتوں کا اگر آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح آئے کہ ساری رات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا. صرف فقط 2 آیات کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس قدر ثواب ہے. اور رمضان کی ان ساعتوں میں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ جو ہے وہ اپنے 12 سال کے مدت میں مکمل کی. اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ کس طرح سمجھ کے پڑھا ہوگا. جی بالکل، بہت بہت خوب. میں چاہوں گا جس طرح ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ خوبصورت کلام پاک سے ہوا، اب تک ہم جو ہے وہ خوبصورت کلام جو وہ سنتے آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ بھی کلام پاک سے ہو. اور اس کے لیے مجھے آپ کی جو ہے وہ اس پروگرام میں کلام جو ہے اس سے حاضری جو ہے میں ضروری سمجھوں گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والا، آرام پہنچانے والا کلام، اور ساتھ انداز ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا ہو جاتا ہے. اللہ پاک اسی طرح ان سب یہ جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی اس مقابلے کا حصہ ہیں، ان سب کی آوازوں میں اسی طرح سے شائستگی بھر دے، اسی طرح سے ان میں سیکھ جو ہے اس کا جذبہ جو ہے وہ قائم رہے. اور آپ سب کو بھی یہ دعوت ہے ہمارے ویو ایف ایم 96.6 سننے والے کہ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور قرآن کو سیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس پر جتنے بھی لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 0334196666 یہ نمبر ہے. ہمیں کال کر کے میسج کر کے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود تھے آج جو جج صاحبان میں قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب، جنہوں نے گاہے بگاہے جتنے بھی آج شرکت کرتے گئے ہمارے ساتھ طلباء و طالبات اس پروگرام کا حصہ رہے. ان کی معاونت کے لیے آپ درکار ہیں اور آپ نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ آف ایئر بھی جو ہے ان کو کافی حد تک معاونت جو ہے ان کی کرتے آ رہے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں انہیں ضرور اس پروگرام کے اختتام میں، یہ جب اس سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ یہاں سے تحائف تو لے کے جائیں گے ہی، لیکن سمجھ بوجھ اور قرآن پاک کو کس طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے، خاص طور پہ یہ تمام جو عملی ذخیرہ ہے وہ ساتھ ضرور لے کے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب. ہمارے ساتھ عائشہ بطول صاحبہ تھیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کی معاونت جو ہے وہ اسی طرح سے آپ صاحبان کی ہمیں درکار رہے گی. آنے والے پروگرامز میں جو بھی کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے ان میں سے دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایلیمنیٹس ہوتے جائیں گے. مرحلہ وار یہ پروگرام جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا اور جو آخری پروگرام ہوگا اس میں 3 خوش نصیب جو ہیں وہ ونرز جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ. ان کے لیے تحائف جو ہے وہ اس کا بھی انتظام ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو یہ علمی محفلیں جب یہ سجتی ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، اور وہ ہم کس طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے. ہم اپنے عقل و دانش جو ہے اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. ہم اس وتیرے کو تو نہیں اپناتے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. ہم اپنے میں بلکہ کانوں کی کھڑکیاں نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کی کھڑکیاں جو ہے وہ کھول کے ہمیں ایسی چیزوں کو قبول کرنا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. رمضان المبارک آپ سب کو جی، آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس خوبصورت مہمان کی خدمت کیجیے گا، اس خوبصورت مہمان کو دعوت دیجیے گا، اور دعوت پہ بلانا یوں ہی ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر آپ لوگ عمل کرتے رہیے. اس کے نبی پاک، اس کے محبوب کی زندگی جو ہے اس کو آپ جس طرح سے ہمیں فالو کرنے کا کہا گیا اسی طرح سے ہم فالو کرتے جائیے. اور دین کو ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا دین جو ہے یہ بہت آسان ہے. مشکلات ہم خود گھڑ لیتے ہیں. اگر ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ تمام سربلندیاں ہمارے انتظار میں ہیں کہ جس کی ہم خواہش کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے اس پروگرام سے ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ مرحلہ وار پروگرام جو ہیں یہ جاری رہیں گے اور اسی طرح سے آپ لوگ یہ پروگرام سنتے رہیں گے، سماعت کرتے رہیں گے. آپ اس میں شامل ہونا چاہیں گے تو جو نمبرز آپ کو بتائے گئے ہیں آپ اس پہ ضرور کال یا میسج کر کے شامل ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے عاطف خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مقابلہ نعت جو پروگرام ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس میں بھی آپ ضرور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیجئے گا، ضرور شامل ہوئیے گا. اس میں بھی مختلف طلباء و طالبات جو ہے انہوں نے حصہ لیا ہے، شامل ہیں اور ان کی خوبصورت آوازیں جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی، آپ لوگوں کو سنوائی جائیں گی. ان میں سے بھی پھر جو ونرز ہوں گے ان کے لیے بھی تحائف کا انتظام ہے. مقابلہ قرات آپ سنا کریں گے ہر جمعرات اور مقابلہ نعت جو ہے وہ آپ جمعہ کے دن جو ہے وہ سماعت کیا کریں گے. امید کرتے ہیں آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان عاطف خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.